बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेंता वॉइस चैनल्स पर आप सबको खुश आमदीद। लेंता वॉइस चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप सबके साथ एक शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ इसे मुकम्मल एंड तक आप सब ज़रूर सुनेंगे। औरत की अज़मत को सलाम। मौजू: औरत दुनिया में हर मेहनत का काम कर सकती है। अगर बुरे हालात हो जाएं तो वो अपनी फैमिली को किस तरह सपोर्ट कर सकती है। एक ऐसी ही सफीना की बेहतरीन कहानी जिसके शौहर की रोज़ी नहीं थी, वो बेरोज़गार थे। कहानी बहुत खूबसूरत। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरे शौहर का नाम वकास है। मेरे शौहर 3 साल से बेरोज़गार हो गए थे। जब वो जॉब करते थे तो मेरे घर के हालात बहुत अच्छे थे, मगर अब उनकी जॉब ना होने से हालात बहुत बुरे हो गए थे। वो जहाँ भी अप्लाई करते, इंटरव्यूज़ देते, मगर कोई रिस्पॉन्स ना आता। मैं दिन रात सिलाई करती थी क्योंकि मैंने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। उसी से घर का गुज़र बसर चल रहा था। वकास दिन रात टेंशन लेते और फिर 2 साल के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार थे। अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और ट्रीटमेंट हुआ। इस तरह अल्लाह ने वकास की जान बख्श दी। और वैसे भी रिपोर्ट आई तो पता चला कि मेरे हस्बैंड के 2 वॉल्व भी बंद हो चुके थे। मैं दिन रात परेशान रहती। घर के हालात जो भी जमा पूंजी थी, अब तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी। वकास की हालत इस काबिल ना थी कि अब वो जॉब करते। ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता और अब तो वो शुगर के पेशेंट भी थे। मुझे अपने शौहर की बहुत फ़िक्र रहती। एक दिन मेरी बेटी ने कहा, अम्मी अब तो घर में कुछ भी नहीं, राशन भी सारा ख़त्म हो गया है। ये सोचकर मैं काफ़ी परेशान हुई। अम्मी थोड़ा बहुत आटा रखा है, क्या करूं? बेटा तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। और मैंने अपनी बेटी को मुतमईन किया और उसे समझाया, तुम परेशान ना हो, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अब मुझे क्या करना है। अम्मी आप ऐसा क्या करेंगी? बेटा तुम्हारे सोचने का काम नहीं, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूँगी। मेरा जो ज़ेवर है ना, मैं उसे बेच दूँगी। अम्मी वो तो बहुत अच्छा है, आप ना बेचें। बेटा तुम ना सोचो, इंशाल्लाह हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं कुछ करती हूँ, तुम परेशान ना हो। अच्छा, मैं ज़रा बराबर में जाती हूँ, लुबना से मिलकर आती हूँ। अच्छा अम्मी, बेटा तुम लोगों के लिए मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। और ये कह के मैं बराबर में अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और लुबना से मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। लुबना से कहा कि मुझे कुछ पैसे उधार दो, वापस कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं, आप तो हमारी नेबर हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, उधार उधार होता है। और मैंने उनसे कुछ पैसे लिए और बाजार की तरफ चल दी। कुछ खाने पीने का सामान लिया। उसके बाद मैं घर आई, अपनी दोनों बेटियों को भी खाना खिलाया, वकास को भी, और खुद ने भी खाया। बच्चे जब सोने चले गए तो सोचती रही कि कैसे वकास से जिक्र करूं। कुछ हिम्मत के बाद ये सोचा क्यों ना आज वकास से जिक्र कर ही डालूं, और उनके पास जाकर बैठी। थोड़ी देर के बाद कहा, वकास मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? वकास मैं सोच रही हूँ घर के जिस तरह के हालात हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना तमाम ज़ेवर बेच दूँ। अरे नहीं सफ़ीना, वो तो बहुत भारी ज़ेवर है। तुम्हारी अम्मा ने आपा को और तुम्हें बराबरी से दिया था। नहीं वकास, ज़ेवर फिर बन जाएगा, मगर घर के हालात अब इस काबिल नहीं रहे। आपकी भी तबीयत सही नहीं रहती और मुझे आपका भी इलाज कराना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूँ, वो तो तुम्हारा ज़ेवर है। देखें, अम्मी ने जो दिया था आपकी, वो भी हालात की बिना पर बेच दिया, मगर मैं कुछ मशीनें ख़रीदना चाहती हूँ।
کیسی مشینیں؟ وقاص میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو اوپر کے 2 روم ہیں اس کا جتنا سامان جو رکھا ہوا ہے وہ ہم نیچے والے کمرے میں رکھ دیں گے۔ اس روم میں چاہتی ہوں مشینیں خریدوں، کچھ میں پائیدان کی مشینیں، کچھ سلائی مشینیں لے کر، کچھ ورکرز کو رکھ کر میں سلائی کا کام سٹارٹ کر رہی ہوں۔ یہ تو تم نے بہت اچھا سوچا ہے، مگر تم اپنا زیور نہ بیچو، زیور تو دوبارہ بن جائے گا، مگر آپ سے اور بچوں سے بڑھ کر دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے گا، میں تو ڈیزائنر ہوں نا، کتنے لوگ میرے پاس آ کے کپڑے سلواتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کاروبار وسیع ہو جائے گا۔ تم کہتی ہو تو دیکھتے ہیں، اللہ بہتری کے راستے بنائے، آمین۔ تو بس ٹھیک ہے وقاص، آپا کو میں بلا لیتی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، آپا ہی میری سب کچھ ہے، میری بڑی ہیں۔ بڑے بھائی جان سے بات کرنا ٹھیک نہیں، کامیابی جب مل جائے گی تو سب بتا دوں گی کس طرح حالات تھے، کیسے زیور بیچا۔ جیسی تمہاری سفینہ خوشی، میں تو بہت اداس ہوں اس بات پر۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ ایسے ہی بیمار ہیں۔ میں آپا سے کال پر بات کرتی ہوں، انہیں ساری صورتحال بتاتی ہوں اور انہیں پھر پرسوں گھر بلاتی ہوں۔ تو آپ آپا چلتے ان کے خاندانی جیولرس ہیں نا، ان کے پاس جا کے زیور دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سفینہ۔ اور پھر اس طرح میں نے اگلے دن آپا کو ساری صورتحال بتائی۔ کال پر تو بہت دکھ کیا انہوں نے، بہت افسوس بھی کیا، مگر میں نے کہا آپا گھر کے جو حالات ہیں، جس طرح کے وہ اجازت نہیں دے رہے، اب مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آتا آپا میں کیا کروں۔ تو آپا نے بس یہی کہا کہ میں آتی ہوں۔ اگلے دن آپا آئیں، انہیں ساری بات بتائی، اس طرح میں کچھ کام شروع کرنا چاہتی ہوں، تمام حالات بتائے اور رونے لگی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بہت سمجھایا، اللہ نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہوگا تمہارے لیے۔ اور اس طرح آپا گاڑی میں آئی تھی ڈرائیور کے ساتھ۔ آپا کے حالات بہت اچھے تھے، ہمیشہ ہی میری ہیلپ کرتی تھی، اگر اچھا نہیں لگتا کہ ہر بار آپا سے میں ہیلپ لوں۔ اس طرح آپا نے وقاص کو مجھے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے خاندانی جیولرز کے پاس چلی گئیں۔ وہاں زیور دکھایا، انہوں نے اس کو دیکھا اور الحمدللہ 5 لاکھ سے زیادہ مالیت کا میرا زیور گیا، کیونکہ اماں نے بہت بھاری زیور دیا تھا۔ زیور بھی بھاری تھا اور میرے کنگن بھی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ آپا نے کہا انشاءاللہ زیور بھی آ جائے گا، تم اپنا کام شروع کرو۔ انہوں نے مجھے بہت امید دلوائی اور میں نے یہی کہا کہ الحمدللہ اللہ نے میری مراد پوری کی۔ اس طرح میں نے آپا سے کہا کہ آپ سلیم بھائی سے کہیں کہ وہ میرے لیے ہیلپ کریں۔ آپ کو تو پتہ ہے وقاص کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، کچھ مشینیں دلوا دیں مجھے، میں سلائی مشینیں کچھ لینا چاہتی ہوں، کچھ چیزیں چاہیے آپا، تم اس کی فکر بالکل نہ کرو۔ اور 2 دن کے بعد آپا دوبارہ آئیں اور اس طرح میں نے تمام ذکر سلیم بھائی سے کیا۔ انہوں نے 1 ہفتے کے اندر مشینیں، سامان، جو کچھ مجھے ضرورت تھی وہ سارا سیٹ کروایا، اور جو ضرورت مند خواتین تھیں جو سلائی جانتی تھیں ان کو میں نے اپنے گھر پر بلایا اور ان کو کہا کہ جو بھی آپ کی اجرت ہوگی میں ضرور دوں گی۔ دن رات ہم محنت کرتے، رات اور دن ایک کر ڈالے، ہمارے ڈیزائن اتنے اچھے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھ پر مہربانی کی۔ ایک آنٹی ہمیشہ میرے پاس آتی اور وہ کپڑے سلواتی تھیں، ان کے خاندان کے کئی لوگ کپڑے سلواتے تھے۔ ایک دن وہ آئیں، بھائی ماشاء اللہ بہت زبردست سا سیٹ اپ بنایا ہے، آپ کی دعائیں چاہیے، آپ جیسے لوگ ہمارے پاس کپڑے سلوانے جو آتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے، آپ تو خاندان بھر کے کپڑے لایا کرتی تھی۔ ارے بھائی میں تو تمہارے پاس یہ کہنے آئی ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں نا، ان کا بہت بڑا بوتیک ہے اور چھوٹے بھائی کا بھی ہے۔ ان کی وائف نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کپڑے آپ کہاں سے سلواتی ہیں، تو میں نے تمہارا بتایا۔ انہوں نے میرے بھائی سے ذکر کیا، کچھ کپڑے دکھائے، بھائی کو تو اتنی ڈیزائننگ پسند آئی ہے، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ سچ کہہ رہی ہیں آنٹی آپ؟
تو وہ مجھ سے کیا سلائی وغیرہ کا کچھ کام کروائیں گے؟ ارے بھائی وہ تمہارے کپڑے پسند کر چکے ہیں، وہ آرڈر دیں گے اور تم لوگوں کو وہ پورا کمپلیٹ کر کے دینا ہوگا آرڈر۔ ارے یہ تو آپ نے بہت اچھی خوشی کی خبر سنائی، بیٹھیے نا آپ، چائے بنواؤں آپ کے لیے ٹھنڈا؟ ارے میں پھر کبھی آؤں گی، جلدی میں ہوں، میں چکر لگاؤں گی تمہارے پاس، ایک ہفتے کا بول کے وہ چلی گئی۔ وقاص سے میں نے ذکر کیا، وقاص بھی بہت خوش لگ رہے تھے، کام ہمارا بہت چل گیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ آنٹی آئیں اپنے بھائی کو لے کر۔ ان کے دونوں بھائیوں نے میرا کام دیکھا، انہیں اتنا پسند آیا، انہوں نے مجھے کچھ آرڈر دیے اور انہوں نے ٹائم دیا کہ اس وقت تک آپ ہمیں یہ کمپلیٹ کر کے یہ کام دیں۔ الحمدللہ جتنی بھی لیڈیز تھیں دن رات کی محنت تھی، کچھ قریب کی تھیں خواتین، وہ آ جاتی تو وہ لوگ ہمارے یہاں رک بھی جاتی اور ہم لوگ ساری ساری رات مال تیار کرتے۔ اس طرح ہم نے جب کمپلیٹ سارا مال تیار کر کے دیا تو انہوں نے ہمیں بہت اچھی پیمنٹ دی اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کو تو آرڈر دیں گے، آپ کا کام ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا ہے اور کپڑے بہت اچھے ہیں، آپ کی ڈیزائننگ بہت اچھی ہے۔ اور اس طرح مجھے راستہ ملا، مجھے آرڈرز ملنے لگے، دن رات کی محنت تھی، گھر کے حالات بدلتے جا رہے تھے، کام کرتی تھی، سب کو ان کی محنت کا صلہ دیتی۔ آپا بھی بہت خوش تھیں، حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، 10 سال کا عرصہ بیت گیا۔ محنت کرتے کرتے میں نے اپنے گھر اوپر کا بھی مکان اس سے بھی اوپر کا ڈبل بنایا۔ پھر میں محنت کرتی رہی، بیسیاں ڈالتی تھی، بیسی ڈال ڈال کے میں نے محنت کی، ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کی جو ہے وہ بیماری، اس کو لے کے ویسے ہی بہت پریشان تھی، ان کا علاج کرایا، حالات اتنے اچھے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے کافی حد تک پیسہ جمع کیا اور میں اتنا ایکسپیرینس حاصل کر چکی تھی کہ میں نے پھر 2 سال اور مزید لگائے۔ 12 سال کے عرصے کے بعد اپنا میں نے بہت بڑا بوتیک کھول لیا۔ میں اتنی خوش تھی، میرے گھر کے حالات اتنے اچھے ہو چکے تھے، بیٹی کی بھی میں شادی کر چکی تھی۔ وقاص اب تو آ کر بوتیک پر ریسیپشن پر بیٹھتے اور اتنے اچھے حالات ہو گئے تھے، ہمارا کام اتنا تیزی سے چل چکا تھا، ہم نے اتنے ورکرز رکھ لیے تھے، دن رات ہمارے یہاں کام ہوتا، سلائی کا الگ ہوتا، آرڈرز وغیرہ جو بھی ہوتے ہمارے بوتیک پر، وہ ہم خود بھی پورے کرتے اور کہیں اور سے بھی لیتے۔ میرے حالات بدل چکے تھے، میں نے گھر بھی بنا لیا تھا، میرے گھر میں بہت خوشیاں آ گئی تھیں۔ میں نے صرف ایک سلائی مشین سے ابتدا کی تھی اور اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا، سلائی کرتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا زیور بیچا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ رب العزت مجھے اتنی عزت عطا کریں گے۔ میں ہر عورت کو یہی کہوں گی کہ عورت دنیا میں چاہے تو ہر ہنر سیکھ سکتی ہے اور بالکل اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر سکتی ہے، اپنے بچوں کو بھی، اگر برے حالات ہوں تو وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے سکتی ہے۔ میری زندگی ہی بدل چکی تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، وقاص بھی بہت خوش تھے، مگر اب ان کی ایج ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں زندہ رکھنا تھا اور وہ رہے، ہارٹ اٹیک کے بعد بھی میرے شوہر زندہ رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی اور اس کے بعد دوبارہ انہیں اٹیک نہیں آیا۔ دن رات میری یہی دعا ہوتی، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ چھوٹی بیٹی بھی اب بڑی ہو چکی تھی، پڑھ رہی تھی، میں بہت خوش تھی اور اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی۔ آج میں ایک بوتیک کی مالک بن چکی تھی، میری سوچ، میری ذہانت نے مجھے آج کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آپا بھی خوش، بڑے بھائی بھی خوش، سب کو بتایا کس طرح کاروبار شروع کیا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ عورت اگر چاہے تو اپنی محنت سے دنیا میں ہر وہ چیز کر سکتی ہے، اپنے شوہر کا سہارا بن سکتی ہے۔ محنت میں عظمت ہے، عورت کی عظمت کو سلام۔ عورت چاہے تو ہر محنت، ہر قدم پر آگے بڑھ سکتی اپنی محنت کے بلبوتے پر۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو کہانی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔